17 रमज़ान मुबारक उम्मुल मोमिनीन महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का दिन है। आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ के हफ्तावारी इज्तिमा में हम उसी अजीम ज़ात पर गुफ्तगू करेंगे जिसे महबूब खुदा की महबूब होने का शरफ़ हासिल है। कहा जाता है कि अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, अल्लाह का महबूब बने या रसूल अल्लाह, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है तुम जिसे चाहो। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मोहब्बत फरमाएं और जिनको महबूब खुदा की महबूब होने का शरफ़ हासिल हो, अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत की जो प्यारी और चहीती बीवी हो। फरमाया जाता है कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने महसूस किया कि मदीने मुनव्वरा के लोगों की ये आदत हो गई है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब बारी का दिन आता है तो लोग उसी वक्त तो तोहफे ताहिफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भिजवाते हैं। और उम्मतुल मोमिनीन की बारी का दिन होता है तो लोग ऐसा नहीं करते थे, बल्कि इंतज़ार करते थे कि जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बारी का दिन आएगा तो हम अपने तोहफे ताहिफ उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में पेश करेंगे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब ये बात उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा ने महसूस की तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने वालों की आदत बनती जा रही है कि वो इंतज़ार करते हैं आपकी बारगाह में तोहफ़ा पेश करने का आयशा की बारी का। अगर वो इंतज़ार न करें और वो किसी भी उम्मुल मोमिनीन की बारी हो और उसमें तोहफ़ा पेश करें तो आप इस तरीके का ऐलान फरमा दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा, आयशा के बारे में मुझे तंग न किया करो, इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इस मामले में मुझे तंग न किया करो क्योंकि आयशा वो खातून है जिसके लिहाफ में मुझ पर वही नाजिल होती है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला, जिन मामले में मैं इख्तियार रखता हूँ मैं उस मामले में तमाम अज़वाज के साथ इंसाफ करता हूँ, लेकिन मोहब्बत का मामला चूँकि दिल से है और मुझे उस पर कोई इख्तियार नहीं है मौला, इस मामले में मैं आयशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ औरों से ज़्यादा, इस मामले में तो मुझे दरगुजर फरमा। इस हदीस पाक से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यार फरमाते हैं उसका अंदाज़ा होता है कि आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला, कि मैं आयशा की मोहब्बत के मामले में अपने दिल पर इख्तियार नहीं रखता, इसलिए तो चूँकि मैं आयशा से मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ तो इस मामले में मुझे दरगुजर फरमा। इससे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बत जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिल में थी उसका अंदाज़ा होता है। मज़ीद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पाक में कितनी मोहब्बत थी। वो रसूल जिसकी मोहब्बत जान ईमान है, वो रसूल जिसकी मोहब्बत ईमान का ईमान है, वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। कहा जाता है कि एक मरतबा का वाक़या है कि उम्मुल मोमिनीन इसकी रावी खुद भी हैं, फरमाती हैं कि एक मरतबा का वाक़या है, हुआ यूँ था कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक शख्स था जिसका ताल्लुक़ ईरान से था, यानी वह मुल्क ईरान से ताल्लुक़ रखता था, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में रहता था। इसकी ये रिवायत हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक ने भी फरमाई है और उम्मुल मोमिनीन भी इसकी राविया हैं। तो वो शोरबा बहुत अच्छा बनाता था, खाना बहुत अच्छा बनाता था। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार अक़दस में रहता था और उसको खाना बनाने में बड़ी महारत थी
اور بالخصوص شوربہ وہ بہت اچھا بنا لیتا تھا۔ تو اس کی یہ خواہش تھی کہ میں شوربہ اچھا بنا لیتا ہوں تو ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعو کروں اور اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا شوربہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلا کر حضور کی خوشی حاصل کروں۔ ایک دن وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ شوربے کی دعوت آپ کو دوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی دعوت کو کبھی رد نہیں فرماتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر راستہ چلتے ہوئے کوئی کہہ دیتا کہ حضور میرے گھر چل کے کھانا کھا لیں، اور حضور علیہ السلام کو کھانے کی حاجت ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اس کے گھر چل پڑتے تھے۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے تو حضور علیہ السلام اس بچوں کی دعوت پر بھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن وہ پڑوسی جو ایران سے اس کا تعلق تھا اور وہ شوربہ اچھا بناتا تھا، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کھانا اچھا بناتا ہے اور آقا کی خوشی چاہتا ہے، تو آقا کے پاس آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے دعوت دی ہے، کیا اس دعوت کے اندر عائشہ کو بھی تم نے مدعو کیا ہے؟ کیا اس دعوت میں تم نے عائشہ کو بھی شریک کیا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، امی جان عائشہ کی دعوت اس میں نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک دن وہ آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شوربہ بہت اچھا بنا لیتا ہوں، کھانا اچھا بناتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ تو پھر دوسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس دعوت میں عائشہ کو بھی تم نے مدعو کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، اس دعوت میں امی جان عائشہ مدعو نہیں ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کھانا اچھا بناتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر کھانا جو ہے وہ کھائیں تاکہ مجھے خوشی ہو، میں آپ کی خوشی چاہتا ہوں۔ تو تیسری بار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس دعوت میں عائشہ کو بھی مدعو کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پیش کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس دعوت میں تم نے عائشہ کو بھی مدعو کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس مرتبہ عائشہ کو بھی دعوت دی ہے، ام المومنین کو بھی دعوت دی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب اس کی دعوت کو قبول فرمایا، تیسری مرتبہ میں اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اور پھر حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت میں جانے لگے تو اس شان سے اٹھے کہ ام المومنین نے اللہ کے رسول کو تھاما اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کو تھاما، اور دونوں نے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی دعوت میں شرکت فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سے کس قدر محبت فرماتے تھے، بلکہ ام المومنین سے حضور علیہ السلام کی محبت کا ذکر آ گیا تو وہ ایک بہت پیاری سی بات یاد آئی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب کھانے کے لیے آپ بیٹھتے تو ایک برتن میں آپ کھانا کھا رہے ہوتے ام المومنین کے ساتھ، تو ام المومنین جہاں سے ہاتھ لگا کر کے لقمہ اٹھا رہی ہوتی تو آپ کی انگلیوں کا نشان دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام وہیں سے جو ہے وہ کھانا لے کر کے تناول فرماتے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا کہ جب حضور علیہ السلام دودھ نوش فرماتے اور دودھ پیتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ام المومنین کو دیتے، اور ام المومنین جہاں سے منہ لگا کر کے دودھ پیتی تھی وہیں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لبہائے اقدس رکھ کر کے ان کے ہونٹوں کے نشان کو دیکھ کر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں
جو وہ اپنے لبائے ناز لگا کر کے وہیں سے دودھ نوش فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رب کعبہ کی قسم تمہارے والد عائشہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں اور تمہارے والد کو عائشہ بہت محبوب ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی کہ جس سے تمہارے والد محبت کرتے ہیں، اور جو ذات تمہارے والد کو بے پناہ محبوب ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، حضرت عمرو ابن عاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اور پوچھا مردوں میں؟ تو کہا کہ ان کے والد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت۔ اس کی توجیح اور تشریح کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہاں ازواج پاک میں سب سے زیادہ جو محبوب تھی وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی، اور حضور علیہ السلام کو اپنی اولاد پاک میں سب سے زیادہ جس سے محبت تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے تمام ازواج پاک سے 10 ایسی خصوصیات حاصل ہے جو اور ازواج پاک کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے 10 فضیلتیں اور 10 باتیں ایسی عطا فرمائی کہ ان میں کوئی ام المومنین اس فضیلت میں شامل نہیں ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں میرے سوا کوئی کنواری عورت داخل نہیں ہوئی۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جتنی پاک ازواج آئی یا تو وہ بیوہ ہو کر آئی یا تو طلاق کے بعد آئی۔ ام المومنین فرماتی میرے سوا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے سوا کسی بھی ام المومنین کو کنواری حضور کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ شرف صرف ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ دوسری بات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تمام ازواج پاک میں کوئی بھی زوجہ ایسی نہیں ہے جس کی ماں اور باپ دونوں مہاجر ہوں۔ یعنی کہ یہ تنہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا وصف ہے کہ ان کے والد ابو بکر صدیق بھی مہاجر ہے اور ان کی والدہ ام رومان یہ بھی مہاجر ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے 2 والدین یعنی ماں بھی اور باپ بھی دونوں نے ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ یہ شرف کسی اور ام المومنین کو نہیں۔ تیسری بات، ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ یہ شرف ام المومنین کو صرف ازواج پاک ہی میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں تنہا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ایسی خاتون ہے کہ جس کی پاک دامنی اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ نازل فرمائی اس طرح سے۔ حالانکہ حضرت مریم کی پاک دامنی کا بیان بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بیان بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب حضرت مریم پر الزام لگتا ہے زنا کا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت تو جھولے میں تھے ان کی زبانی اعلان کرواتا ہے کہ لوگوں میری ماں پاک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو 40 دن کا بچہ جو جھولے میں لیٹا ہوا تھا اور وہ زلیخا کا رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار تھا تو اس کے ذریعے سے اعلان ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو بچے نے گواہی دی کہ جو چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا تھا اس نے گواہی دی۔ حضرت مریم پہ الزام لگا تو بھی آپ کے شہزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی جب آپ جھولے میں تھے۔ لیکن جب میرے نبی کی پاک زوجہ پر منافقین نے الزام لگایا تو کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی گئی بلکہ اللہ نے آسمان سے خود اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی اور قرآن میں آپ کی برات نازل کی گئی۔ یہ شان ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ حالانکہ قرآن مقدس میں حضرت
مریم کی پاکی کا بیان بھی ہے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بیان ہوا ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کی پاکی کا بیان بھی ہے لیکن وہ زلیخا کے خاندان کے بچے کے حوالے سے بیان ہوا ہے. لیکن یہاں ڈائریکٹ اللہ نے محبوب رب العالمین اما عائشہ صدیقہ کی طہارت اور پاکی کو خود بیان فرمایا، جس کو میرے امام فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اور فرماتے ہیں امام اہل سنت بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میری براعت اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی، بلکہ ایک مقام پر یہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے امید تو تھی کہ اللہ اپنے محبوب کو میری پاک دامنی بتا دے گا، لیکن میں یہی امید کر رہی تھی یا تو خواب میں بتایا جائے گا یا وہی آ جائے گی کہ عائشہ پاک دامن ہے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری برات اور میری پاک دامنی کا ذکر قرآن میں نازل ہوگا. یہ اللہ کا خاص انعام ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پھر ام المومنین فرماتی ہیں چوتھی خصوصیت تمام ازواج پاک میں جو آپ کو منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے، فرماتی ہے کہ میرے نکاح سے قبل سیدنا جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر کو، میری صورت کو لا کر کے حضور علیہ السلام کو مسلسل 3 راتوں تک کے دکھاتے رہے. ریشمی کپڑے میں آپ کی تصویر، آپ کی صورت جو ہے وہ لپیٹ کر کے لائی جاتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 راتوں تک خواب میں مسلسل دکھائی گئی. اور حضور پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو کہا جاتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے. جب آپ ریشم کا کپڑا کھول کر دیکھتے تھے تو اس میں صورت عائشہ نظر آتی تھی. فرماتی ہے کہ یہ شان ہے. 5ویں خصوصیت ام المومنین فرماتی ہے جو کسی ازواج پاک کو حاصل نہیں، تنہا اما عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے. فرماتی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول دونوں ایک ہی برتن کے پانی سے جو ہے وہ غسل کیا کرتے تھے. یہ شرف کسی بھی ازواج پاک کو حاصل نہیں ہے. پھر فرماتی ہیں 6ٹھی خصوصیت میری یہ ہے اور جو کسی ازواج پاک کو حاصل نہیں، فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آگے سو رہی ہوتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی محبت فرماتے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو ام المومنین کے پیر کو اشارہ کرتے تھے تو آپ اپنے پیروں کو سمیٹ لیا کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ اس محبت اور اس شان سے کسی کو سرفراز نہیں کیا گیا. فرماتی ہے کہ 8ویں خصوصیت جو اور ازواج پاک میں ام المومنین کو ممتاز کرتی ہے اور انفرادیت عطا کرتی ہے وہ یہ ہے، فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت حضور کا سر انور میری گود میں تھا اور اسی وقت حضور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. بلکہ ام المومنین کا ایک مقام پر اور ارشاد ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن وصال فرمایا اس دن میرا لعاب حضور کے مبارک لعاب سے مل گیا، اس طرح سے کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور علیہ السلام کا سر میری گود میں تھا. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو نگاہ شوق سے دیکھا تو میں نے پوچھا کیا مسواک کریں گے؟ آقا نے سر ہلا کر ہاں کہا. تو پھر میں نے مسواک سخت تھی تو اپنے منہ میں ڈال کر کے اس کو نرم کیا اور چبایا اور چبا کر حضور کے منہ میں دیا. بغیر دھلے ہوئے وہ مسواک حضور کے منہ میں دی گئی. اس طرح سے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کا وصال ہوا، جس وقت وصال ہوا، میرا لعاب حضور کے لعاب سے مل گیا. اور حضور کا لعاب کیا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں جائیں تو میٹھا کر دیں، سوکھے کنویں میں جائیں تو پانی بھر دیں. اور حضرت جابر ابن عبداللہ کے گھر کے آٹے اور سالن میں پڑے تو پورا لشکر وہ کھانا کھا لے. قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ کا آپریشن ہو جائے. حضرت مولائے کائنات کی آنکھ میں لگے تو آشوب چشم ختم ہو جائے. مدینہ منورہ کے بچوں کو لعاب مصطفیٰ چٹایا جائے تو عاشورہ کے دن بھر بچوں کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے. یہ حضور علیہ السلام کا پاک لعاب ہے. ام المومنین فرماتی ہے لیکن جس دن حضور کا وصال ہوا تو میرا لعاب حضور کے لعاب میں مل گیا. اور ام المومنین فرماتی ہیں
کہ 90 صفت یہ ہے ام المومنین کی جو اور ازواج پاک کو یہ شرف حاصل نہیں، کہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میری باری کے دن ہی وصال فرمایا، یعنی آقا علیہ السلام نے تمام ازواج پاک کے لیے ایک ایک دن جو ہے وہ تقسیم کیا تھا، ویسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور علیہ السلام 2 دن دیا کرتے تھے، سب ازواج پاک کو ایک ایک دن دیتے تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو 2 دن دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی باری کا دن بھی عائشہ کو سونپتی ہوں، تو اس طرح سے حضور علیہ السلام ام المومنین کو 2 دن شرف عطا فرماتے تھے۔ تو ام المومنین فرماتی میری باری کے دن حضور کا وصال ہوا، اور پھر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنائی گئی، یعنی آج بھی حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ حجرہ عائشہ کی کیا شان ہے، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پوری کائنات اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی نظر پیش کرنے کے لیے کہاں کا سفر کرتی ہے؟ حجرہ عائشہ کا سفر کرتی ہے۔ اللہ اکبر، محبوب رب اکبر ہے، اس سبزہ قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ کیا شان ہے حجرہ عائشہ کی، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام مرض وصال میں تشریف لے گئے اور آپ کی علالت بڑھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی علالت کے دنوں میں ازواج پاک کی باری کے دنوں میں ایک کے بعد ایک سب کے گھر تشریف لے جاتے تھے، لیکن جب علالت زیادہ بڑھ گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج پاک کو جمع فرما کر کے فرمایا اگر تم سب اجازت دو اور اپنی باری کے دن جو ہے وہ مجھے اذن دے دو تو میں اب عائشہ کے گھر میں مقیم ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام آخری ایام میں ظاہری جو ہے وہ ام المومنین کے گھر جو ہے وہ جلوہ گر ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے وہیں پر وصال فرمایا۔ اسی طرح ام المومنین کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں وہاں ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور کی تمام پاک ازواج میں سب سے زیادہ علم اور اللہ تعالیٰ نے علم فقہ، علم حدیث سے جس کو نوازا تھا، علم طب سے جس کو نوازا تھا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ فرمایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، عرب کے اشعار سب سے زیادہ اگر ازواج پاک میں کسی کو یاد تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو یاد تھے، بلکہ صرف ازواج پاک میں نہیں بلکہ اور عورتوں میں آپ ممتاز اس سلسلے میں کہ آپ جب گفتگو کرتی تھی تو آپ کو عرب کے شعراء کے اتنے شعر یاد تھے کہ برمحل موقع کی مناسبت سے اکثر گفتگو میں آپ شعر پڑھا کرتی تھی، اکثر اشعار پڑھا کرتی تھی۔ بلکہ ایک دن حضور علیہ السلام جو ہے آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے تو آپ جو ہے وہ چاند نکلا ہوا تھا اور چاند چمک رہا تھا، آپ نے شعر پڑھنا شروع کیا، اے آسمان کے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے، دیکھ یہ میرا چاند ہے جو رات اور دن کو یکساں چمکتا ہے، سورج ہو تو بھی چمکے سورج نہ ہو تو بھی چمکے یہ میرا چاند ہے۔ تو میرے آقا نے مسکرا کر کہا اے عائشہ تو شاعرہ کب سے ہو گئی؟ تو ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کا جلوہ دیکھا ہے تب سے میں نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا ہے۔ بڑی عظیم شاعرہ تھی آپ، اور دوسرے شعراء کے اشعار بھی آپ کو بہت زیادہ یاد تھے، جہاں پر عظیم فقیہہ ہیں، جہاں پر عظیم محدثہ ہیں، جہاں پر عظیم عالمہ ہیں، اللہ اکبر، بلکہ مفتی 4 ملت ہیں آپ، تو وہیں پر آپ کی سخاوت کا بھی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھ کر آپ نے جو ہے وہ ایسے سخاوت کے دریا بہائے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین کے پاس 70,000 درہم آئے، صبح سے لے کر شام تک 70,000 درہم تقسیم کر دیے، حالانکہ اس دن ام المومنین کے لباس میں پیون لگا ہوا تھا، لباس میں پیون ہے اور 70,000 درہم ایک ساتھ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آئے آپ کے پاس اور آپ نے صبح سے لے کے شام تک سب تقسیم کر دیے، حالانکہ اس دن آپ روزے سے تھی۔ تو بعد میں جب درہم تقسیم ہو گئے تو کنیز نے کہا امی جان آج آپ کا روزہ تھا، اگر آپ 2 درہم بچا لیتی تو روزے
کہ افطاری کے لیے ہم کچھ سامان لے آتے تو اماں جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں بچا لیتی، اب تم نے پہلے تو یاد دلایا نہیں تو میں نے سب کے سب تقسیم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بھانجے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن زبیر سے بہت محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ کو، کیونکہ ایک مرتبہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو آپ خود ان کو گود میں لے کر آئی، عرض کی یا رسول اللہ اسما کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا نام عبداللہ رکھتا ہوں، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو، یعنی اس کی ماں تم ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ام عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اس لیے حضرت عبداللہ سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، سگے بھانجے بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جب حضور نے ان کو کہا کہ تم اس کی ماں ہو، ام عبداللہ ہو، تو آپ بہت محبت کرتی تھی، لیکن آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے ایک مرتبہ بات چیت بند کر دی اور بہت سخت ناراض ہو گئی، کئی دن تک بات چیت بند رہی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی 70,000 درہم آئے ایک ہی دن میں تقسیم کر دیا، 1,00,000 درہم آئے ایک ہی دن میں تقسیم کر دیا، یعنی جو آیا سب تقسیم، اور خود کے پاس صرف ایک ہی لباس تھا، ایک لباس اور ایک چادر، اسی میں اپنا وقت گزارتی تھی، حتیٰ کہ ایک ہی لباس کو پہنتی تھی، اسی کو دھلتی تھی، اسی کو پہنتی تھی۔ اب اتنی سخاوت اور اتنا کھلا ہوا ہاتھ، تو ایک دن پھر یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک زوجہ نے کہ ایک مکان ان کی ملکیت میں تھا، اس مکان کو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد اس کی جتنی رقم آئی وہ سب کے سب صدقہ کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا، کہنے لگے کہ اماں جان عائشہ صدیقہ بہت سخاوت کر رہی ہے، اب تو گھر بھی بیچ کر کے، اپنے ایک مکان تھا، اب تو گھر بھی بیچ کر اس کو بھی سب غریبوں میں بانٹ دیا، ان کے ہاتھ باندھنے چاہیے، یعنی ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، یہ بہت سخاوت کر رہی ہے۔ جب کسی نے یہ جملہ اب تک پہنچایا کہ ام المومنین کے ہاتھ باندھے جائیں، یعنی ان کو سخاوت سے روکا جائے، بہت زیادہ سخاوت کریں کہ مشقت میں نہ پڑ جائے، تو فرمایا اچھا تم لوگ میرے ہاتھ باندھو گے اور سخاوت سے تم مجھے روکو گے، یا وہ عبداللہ مجھے روکے گا سخاوت سے؟ اور اس کے بعد پھر بات چیت کرنا بند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بار بار آئے، بہت معافی مانگی، لیکن آپ ان سے راضی نہیں ہوئی، پھر اس کو وسیلہ بنایا، اس کو ذریعہ بنایا، اور فرمایا کیا وہ مجھے روکے گا سخاوت سے؟ اس جملے سے اتنی ناراض ہوئی کہ جلدی راضی نہیں ہوئی، پھر کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالا، تب آپ ان سے راضی ہوئی۔ یہ تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ اور پردے کے معاملے میں تو اتنی سخت پابند تھی کہ حسنین کریمین اس اعتبار سے رشتے میں نواسے بھی لگتے تھے آپ کے، لیکن حسنین کریمین سے بھی آپ پردہ کرتی تھی۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلی کہ ام المومنین پردے کی اتنی پابندی اور اتنی سخت ہیں کہ وہ حسنین کریمین سے بھی پردہ کرتی ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حالانکہ مسئلے کی روح سے آپ کو حضرت حسنین کریمین سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ ان سے بے پردہ مل سکتی ہے، بلکہ پردے کے معاملے میں اتنی سخت پابند تھی کہ اس معیار پر، تقوی کی اس بلندی پر تھی کہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نبی پاک کی مزار پہ جاتی تھی تو میں اس وقت پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق آئے، تب بھی میں پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ میرے باپ ہیں، کبھی کبھی چادر بچھا کے میں وہاں سو بھی جاتی تھی، لیکن جب سے عمر ابن خطاب کا مزار بنا اور ان کی قبر بنی ہے، اب میں حجرہ رسول میں جاتی ہوں تو پردے کا اہتمام کرتی ہوں۔ حالانکہ دنیا سے پردہ فرما جانے والے یا دنیا سے وصال کر جانے والوں سے پردہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ ام المومنین کا تقویٰ تھا، فرماتی ہیں کہ میں فاروق اعظم سے پردہ کرتی ہوں کہ جب تک میرے والد اور حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں ان کے مزارات رہے، وہ میرے شوہر ہے، وہ میرے والد ہیں، میں پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے عمر آئے کیونکہ عمر اجنبی ہیں تو میں ان سے پردہ کرتی ہوں۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے کہا دن کے وقت کہ ام المومنین چلے طواف کر لیں اور کعبے کا طواف کر کے حجر اسود کو چوم لیں، فرمایا میں مردوں کے درمیان جانے سے بہتر، مردوں کے درمیان حجر اسود کو چومنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اس کو نہ چوموں
آپ لوگ جائیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، لیکن میں نہیں آؤں گی۔ ام المومنین نے منع فرما دیا۔ کاش کہ آج کی ہماری بہنیں بھی ام المومنین کے اس طریقے کو سمجھتی۔ عورتیں تو آج حجر اسود چومنے کے شوق میں مردوں میں دبتی ہیں، پھنستی ہیں، بلکہ کچل دی جاتی ہے، لیکن ام المومنین نے فرمایا تم جاؤ، میں نہیں آتی۔ حجر اسود چومنے سے بہتر یہ ہے کہ میں مردوں سے دور رہوں، ان کی بھیڑ میں نہ جاؤں۔ بلکہ جب آپ طواف کرتی تھی تو اکثر رات کو کرتی تھی، اور اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت آپ کو دن میں طواف کرنا پڑتا تو آپ حرم کو خالی کرواتی تھی اور اس کے بعد طواف کرتی تھی، اور اگر مرد ہوتے تو آپ بالکل مطاف کے کنارے کنارے سے طواف کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ مطاف کے کنارے سے طواف کر رہی تھی، بالکل الگ تھلگ۔ کسی نے کہا امی جان آپ نہیں جانتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کعبے کا طواف کعبے کے قریب ہو کر کرنا افضل ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں مجھے مردوں کی بھیڑ میں دبنے سے زیادہ اچھا ہے، یا مردوں کی بھیڑ میں جانے سے زیادہ اچھا ہے کہ میں کنارے سے طواف کروں۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ ہے، آپ کی بڑی عظیم شانیں ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کی بڑی شان بیان فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد اکثر چنے ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ چنی ہوئی ہے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اما عائشہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ سرید کہتے ہیں گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ اس کو میرے آقا نے تمام کھانوں کا سردار قرار دیا ہے، سید الطعام قرار دیا۔ تو آقا فرماتے ہیں جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے ویسے عائشہ کو تمام عورتوں پہ فضیلت ہے۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔